बर्फानी चीते की लाश, जिसने भी सुना दांतों में उंगलियां दाब लीं। अभी तो उन्होंने इसे जिंदा पकड़ने की तैयारियां भी मुकम्मल नहीं की थी कि इसकी मौत की खबर आ गई। हमने खुद देखा इसे, किसी ने इसकी खोपड़ी में गोली मारा है और ऊपर से गिरकर इसका रीढ़ का हड्डी टूट गया है। ऐसा किसने किया होगा ये तो हमको नहीं मालूम, पर जिसने भी ये काम किया वो बड़ा माहिर निशानेबाज था। बस एक गोली में इस हना खराब का काम तमाम कर दिया। इत्तला लाने वाले के लहजे में नामालूम शिकारी के लिए सताइश थी। ऐसा सच्चा निशानेबाज कौन है इधर? हथियार तो बहुत सू को चलाना आता है, पर ऐसा माहिर तो कोई बंदा भी नहीं। खान लाला कहता था इसे आम बंदूक नहीं बल्कि स्नाइपर राइफल से मारा गया है। सरगोशी में दी गई ये इत्तला चौंका देने वाली थी। बड़ा अजीब बात बोलता है तुम। है तो अजीब, पर खान लाला का अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। तुमको मालूम है ना कि वो फ़ौज से रिटायर होकर आया है। जो भी है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऐसा नायाब नस्ल का जानवर मार देने के लिए नहीं होता। अफसोस का इजहार करने वालों की नज़रें सामने उठी तो उसे सामने से आता सारम गुल नज़र आया। लो, वो खपती भी आ रहा है। आने दो यारा, हमारा क्या लेता है? लेता तो कुछ भी नहीं, पर कभी कभी खोपड़ी घुमा देता है। इनकी आपस की गुफ्तगू के दौरान सारम गुल करीब आ गया। तुमको पता लगा कि ऊपर पहाड़ी पर किसी ने बर्फानी चीते को हलाक कर दिया है। रस्मी अलैक्स लैग के बाद इससे सवाल किया गया। बर्फानी चीता? क्या इस इलाके में बर्फानी चीता होता है? मैंने तो इतने सालों में कभी ऐसी बात नहीं सुनी। सारम गुल हैरान रह गया। सुना है बहुत पहले कभी दिखाई देता था, पर हमने भी कभी नहीं देखा था। अभी कुछ दिन पहले रजब शाह ने अपने जानवर गायब होने पर मवेशी खाने की निगरानी की तो इसे बर्फानी चीता दिखाई दिया। इस बात को किसी ने सच बोला और किसी ने झूठ। अब बर्फानी चीते की लाश का मिल जाना साबित कर देता है कि रजब सच बोलता था। इसका जानवर सचमुच वही दरिंदा उठाकर ले जा रहा था। कहीं जरगूने को भी वही उठाकर नहीं ले गया। सारम गुल के बिल्कुल अचानक पेश किए गए ख्याल ने दोनों को कंग कर दिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हो सकता है बर्फानी चीता इसके मवेशी आने की तरफ भी जा निकला हो और वो जानवरों के शोर मचाने की आवाज़ सुनकर देखने गई हो तो इसने जरगूने को शिकार कर लिया। वो अपनी राय के हक में दलाइल दे रहा था, पर ऐसा कोई निशान मिला तो नहीं। तुम शायद भूल रहे हो, उस रात मुसलसल बर्फबारी हो रही थी। बर्फ ने हर निशान मिटा दिया हो। बोलता तो तुम ठीक है, मगर नहीं। तुम सब जरगूने को जानते हो। वो शर्म हया वाली लड़की थी। लोगों ने इस पर भाग जाने का इल्ज़ाम भी लगाया तो साबित न कर सके, लेकिन क्योंकि वो लड़की थी तो किसी ने भी ऐसे इल्ज़ाम से हट कर नहीं सोचा। हालांकि उन दिनों मौसम ऐसा था कि वो यहाँ से बाहर की दुनिया का सफ़र कर ही नहीं सकती थी। जिसे वो हफ्ती कहते थे, वो अपने दलाइल से इन्हें तकरीबन कायल कर चुका था। अगर तुम ठीक भी बोल रहा है तो अब इसका सबूत कहाँ से मिलेगा? इन्हीं पहाड़ों में से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा? मौसम अब बेहतर है, बर्फबारी रुक चुकी है। कुछ जवान मिलकर ऊपर जाओ और तलाश करो, कहीं ना कहीं से जरगूने की बाकियात या लिबास का कोई हिस्सा वगैरह मिल जाएगा। वो मशवरा करके वहाँ से हट गया, लेकिन इसकी बात गाँव में हर तरफ फैल गई। सुनने वालों ने मामले को एक दूसरे जाविये से देखा तो उनके जहनों पर जमी बर्फ़ भी पिघलने लगी और फ़ौरन ही तलाश के लिए नौजवानों की टोलियां तैयार की जाने लगी। इनमें से बेशतर वो लोग थे जो सीज़न में मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए कुल्ली की खिदमत अंजाम देते थे। अपनी पीठ पर 15 से 20 किलो वजन लाद कर बुलंदियों का सफ़र करने वाले इन कुल्लियों के लिए मौजूदा मुहिम बहुत ज़्यादा दुश्वार नहीं थी। वो अपने पूरे अज़म के साथ पहाड़ पर चढ़े तो जरगूने की बर्फानी चीते के हाथों मौत के शवाहिद हासिल करके ही नीचे उतरे। बेटी के ग़याब के बाद सारे गांव से मुंह छुपाकर घर में बैठ जाने वाला वली मोहम्मद उस रोज़ खुलकर इसकी मौत पर रोया। इसकी दाढ़ें सुनने वालों के दिल बोझल कर गई, लेकिन वली मोहम्मद के शानों से जिल्लत का बोझ उतर गया। बेटी मर गई, लेकिन ये मौत इस कालक से बेहतर थी जो इतने दिनों से वो अपने चेहरे पर लगी महसूस कर रहा था। मैं ज़रमीने को शहर ले जाऊँगा। शहर? लाजमी सी बात है, तुमने खुद बताया है कि दाई जैरम ने कहा है कि केस टेढ़ा है और ऑपरेशन के बगैर बच्चे की पैदाइश बहुत मुश्किल है। हाँ, पर वो अपने पुराने टोटकों से कोई हल निकालेगी। बड़ा तजर्बा है इसका। जैतून बी के चेहरे पर तजब्जुब उठा। ये 2 जिंदगियों का मामला है अम्मा, मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। मगर तुम्हारा बाबा, वो नहीं मानेगा। इसने मायूसी से नफ़ी में सर को जुम्बश दी। इससे वो वक्त याद था जब वो काबिल खां के बाद एक और बच्चे को जन्म देने जा रही थी। इस वक्त भी दाई ने ऐसे ही हदशात का इजहार किया था, लेकिन शामिल खान ने इसे शहर भिजवाने से साफ इनकार कर दिया था। बकौल इसके मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी इज़्ज़त शहर के अस्पतालों में गैर मर्दों के दरमियान रुलती फिरे। ऐसे जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। और फिर वाकई वो मरते मरते बची। बेपनाह तकालीफ
اور اذیت اٹھانے کے بعد اس کی گود میں چند لمحوں کے لیے مردہ بچہ آیا تھا، جسے الوداعی بوسہ دے کر وہ رخصت کرتے ہوئے اس کا دل زخم ہو گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں تک بستر سے نہیں اٹھ سکی، لیکن پھر بالآخر دوسرے بچوں کی خاطر سے اپنی قلبی اور جسمانی تکالیف کو پس پشت ڈال کر کھڑا ہونا پڑا۔ بابا سے میں خود بات کر لوں گا، شہر جا کر ڈاکٹر سے ڈیلیوری کروانے میں کوئی حرج نہیں، وہاں اچھی لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں، وہ زرمینے کو سنبھال لیں گی۔ اسے مت روکو زیتون، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ ان ماں بیٹے کو اپنی گفتگو میں شامل خان کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شکریہ بابا، اس نے اظہار ممنونیت کے لیے باپ کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ جاؤ جا کر تیاری کرو، بڑی گاڑی سے لے کر جانا تاکہ زرمینے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ شامل خان نے نرمی سے اس کا شانہ تھپتھپایا تو وہ ہوشی وہاں سے چلا گیا۔ شامل خان نے ایک نظر زیتون بھی کے حیرانی سے بھرے چہرے پر ڈالی اور شانے پر درا صافہ جھٹک کر پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولا، قابل خان میری نسل کا آخری مرد ہے زیتون، مجھے اپنے اس ہونہار بیٹے پر فخر بھی ہے، لیکن وہ جو جنگ لڑ رہا ہے اس میں کب زندگی کی بازی ہار جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مجھے اپنی نسل کو جاری رکھنے کے لیے قابل خان کے بعد اپنا بازو بن کر کھڑا ہونے کے لیے ایک زندہ سلامت پوتے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اپنی روح میں بولتے ہوئے اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ماں سے بات کر رہا ہے، ایسی ماں جس کا دل پہلے ہی سے اپنے 2 بیٹوں کو کھو کر چھلنی ہو چکا تھا۔ وہ کبھی فیصلہ نہ کر سکی تھی کہ شامل خان کی انا کی بھیڑ چڑھ کر دنیا میں سانس نہ لے سکنے والے بیٹے کا غم زیادہ تھا یا ایک اندھی جنگ کا ایندھن بن کر زندگی گنوا دینے والے جوان بیٹے کا غم۔ وہ اپنے سامنے رکھی رپورٹ کو بڑی توجہ سے پڑھ رہی تھی اور جو پڑھتی جا رہی اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلتا جا رہا تھا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ جہانگیر نے آئینے میں دیکھ کر اپنے بال سنوارتے ہوئے اسے دریافت کیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن اس کے اندر جو اتھل پتھل شروع تھی اس بے چینی کو وہ خود ہی جانتی تھی۔ میں حیران ہوں کہ اس دور دراز گاؤں میں جہاں بجلی بھی محض گرمیوں میں اس وقت ملتی ہے جب گلیشیئر پگھلتا ہے اور اس کے پگھلنے سے رواں ہونے والا نالا ان کے چھوٹے سے بجلی گھر کو چلاتا ہے، وہاں آخر بیرٹ M107 آئی کہاں سے؟ اور وہ کون ہے جو اس قدر قیمتی سنائپر گن کو نہ صرف رکھنے بلکہ چلانے کا بھی اہل ہے؟ جہانگیر جانتا تھا کہ وہ اس رپورٹ کو پڑھ رہی ہے جو برفانی چیتے کی ہلاکت کا سبب بننے والی بلٹ کے متعلق مرتب کی گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے اس رپورٹ میں کتنے چونکا دینے والے حوالے تھے۔ بیرٹ M107 کا استعمال، ساری نشانیاں ایک ہی سمت میں اشارہ کر رہی تھیں، وہ زندہ تھا، وہ اسی ملک کے ایک دور دراز گوشے میں موجود تھا، اور اگر ایسے میں اس کے دل کی دھڑکنوں نے اپنی رفتار بڑھا دی تھی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ گاؤں سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، ہر شخص اپنی جگہ کسان، موچی، درزی، لوہار اور ترخان ہے، باہر کی دنیا میں بس گنے چنے لوگ ہی جاتے ہیں، ان میں زیادہ تر پورٹرز ہیں اور چند ایک وہ نوجوان جو بڑے شہروں میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کی طرح کوئی امیر کبیر وڈیرا یا جاگیردار بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ کہ وہاں کس کے پاس بیرٹ کی موجودگی کی امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن بیرٹ استعمال ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس بیرٹ موجود ہے۔ اس نے مڑ کر جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، یہ تو ہے یار، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ گاؤں والوں کی بجائے کسی باہر کے بندے کا کام ہے۔ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ شدید سردی میں گاؤں باقی دنیا سے کٹ جاتا ہے اور کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں تک کا سفر کر سکے۔ اس نے جہانگیر کو یاد دہانی کرائی۔ ہو سکتا ہے کوئی سرما شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں رہ گیا ہو، جہانگیر نے خیال آرائی کی، یا پھر کوئی ایسا جو عرصے سے ان کے درمیان رہ رہا ہے لیکن اسے بیرٹ کا استعمال پہلے سے ہی پتا ہو۔ جہانگیر نے خیال آرائی کی۔ کیا کہا؟ جہانگیر اس کے زیر لب کہے جملے کو سن نہیں سکا۔ میں وہاں جانا چاہتی ہوں، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ کیا واقعی؟ جہانگیر اس کے اچانک فیصلے پر حیران ہوا۔ بالکل، لیکن وہاں تک کا راستہ سخت دشوار ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی میں اتنی عمردار نہیں ہوئی کہ تھوڑی سی مشکل نہ سہ سکوں۔ اس کے لہجے میں ظاہر تھا کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہے تمہاری مرضی۔ جہانگیر نے بے پرواہی کے اظہار کے لیے شانے اچکائے۔ تم کیا جانو جہانگیر کی ضرورت ہے اور کتنی شدید ہے؟ اس بار اس نے محض دل میں سوچا اور نظریں ایک بار پھر اپنے سامنے رکھے کاغذ پر جما دی۔ دوسروں کے لیے وہ ایک محض رپورٹ تھی، لیکن اس کے لیے دعوت نامہ، جسے وہ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے زرمینے؟ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے زرمینے؟ اس نے زرد چہرے والی اپنی بیوی سے پوچھا۔ خان وہ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ کیوں روتی ہو پگلی؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں نئی زندگی عطا کی اور ساتھ میں اتنی پیاری بیٹی بھی تھی۔ پر میرا بیٹا خان،
اس کا رونا کم نہ ہوا۔ جو اللہ کی مرضی، ہماری کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے۔ اس کو لینا تھا تو بیٹی ہی لے لیتا، میرا بیٹا کیوں لے لیا؟ وہ بلکی کیسی ناشکری کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تمہارا کیس اتنا پیچیدہ تھا کہ دونوں بچوں کے ساتھ ساتھ تمہاری جان بھی جا سکتی تھی۔ رب نے تم پر اپنا کرم کیا ہے، تم اس سے گلے شکوے کر رہی ہو۔ اس نے زرمینے کی بات پر غصہ کیا، اس لیے لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کی بجائے سر جھکا کر روتی رہی۔ دیکھو تو صحیح کتنی پیاری ہے، بالکل گلاب کے پھول جیسی۔ اسے احساس ہوا کہ موت کے منہ سے نکل کے آنے والی سے اتنے سخت لہجے میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو ایک بار پھر وہ نرم پڑ گیا اور گلابی رنگت والی بچی کو اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ میں نے سوچ لیا ہے، میں اس کا نام زارا رکھوں گا۔ اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کا نام اپنی محبوبہ کے نام پر رکھے گا، لیکن اس وقت بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر یہ نام آ گیا۔ میں اس کی صورت کو نہیں، اس کے نصیب کو رو رہی ہوں۔ ہاں، وہاں کون ہوگا جو اس پیاری صورت کو پیار کی نظر سے دیکھے گا؟ وہاں تو سب پوتے کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ زرمینے کے الفاظ نے اسے پل بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، مانا صحیح، لیکن باپا کا اسے معلوم تھا کہ وہ صرف پوتا چاہتا ہے۔ فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس نے زرمینے کو تسلی دی اور پھر بچی کو اس کے پہلو میں لٹائے ہوئے بولا، دوسروں کے ڈر سے اس ننھی جان کو کم از کم ماں کے پیار سے تو محروم نہ کرو۔ تم نے بھی اسے ٹھکرا دیا تو یہ کس کی آغوش میں پناہ لے گی؟ میرا تو تمہیں ویسے ہی پتہ ہے، جان ہتھیلی پر لیے گھومتا ہوں، کون جانے آج ہوں کل نہ ہوں، اللہ نہ کرے۔ ہاں، زرمینے دہل گئی۔ قابل ہاں بہت جان چھڑکنے والا مرد نہیں تھا، اس نے کبھی اس سے اظہار محبت بھی نہیں کیا تھا، بلکہ ایک حد تک وہ خود سے بے نیاز ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے باپ، بھائیوں، سسر اور قبیلے کے دوسرے مردوں کی طرح سخت گیر بھی نہیں تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت کو تیسرے درجے کی مخلوق کا مقام دیا جاتا تھا، وہ قابل ہاں کی نرم خوئی پر کانے بلکہ ہوش تھی۔ اللہ نے تمہیں ماں بنا کر تمہارا رتبہ بڑھا دیا ہے، تم اس سے میری اور میری بیٹی کی سلامتی کی دعا کیا کرو۔ اس نے زرمینے کے پہلو میں لیٹی ننھی پری کے گالوں کو نرمی سے چھوا۔ اب تم آرام کرو، میں نرس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور اسپتال لان میں جا بیٹھا۔ اب تک اس نے بہت ضبط سے کام لیا تھا، لیکن وہ ننھا وجود کھونے کا غم جسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آیا تھا، دل کو مٹھی میں لیے بری طرح مسل رہا تھا۔ دائی نے بتایا تھا کہ کیس پیچیدہ ہے، لیکن اصل پیچیدگی کا اندازہ اسے شہر آ کر گائناکالوجسٹ سے ملنے پر ہوا۔ زرمینے جڑواں بچوں کو جنم دینے جا رہی تھی اور صورتحال پیچیدہ تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق دونوں ہی بچے کمزور تھے، خصوصاً لڑکے کی طرف سے وہ بالکل مطمئن نہیں تھی۔ اس نے ماں اور بچوں ہر دو فریق کی حالت کو قطعی غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اسے کوئی بری خبر بھی سننی پڑ سکتی ہے۔ ان حالات میں زرمینے کے ساتھ بچی کا بچ جانا گھاٹے کا سودا نہیں تھا، لیکن وہ اس حقیقت کو بھی سمجھتا تھا کہ اس کا باپ شامل ہاں اس خبر پر سخت مایوسی اور غصے کا شکار ہو جائے گا۔ خود وہ بس اس فطری دکھ کا شکار تھا جو ایک باپ اپنی اولاد کو کھو کر محسوس کرتا ہے۔ بات سنو، تم نے اسے دیکھا ہے، تم جانتے ہو اسے۔ اپنے غم میں ڈوبا وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ قریب سے سنائی دینے والی نسوانی آواز پر سر اٹھایا تو پلکیں نہیں جھپک سکا۔ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس تصویر کو دیکھو اور مجھے بتاؤ، کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ وہ اس کے یوں دیکھنے پر خفا ہو گئی اور ڈانٹنے والے انداز میں بولی، زارا یہ تم ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، نظریں اب بھی اس دشمن جاں کے چہرے پر ٹکی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شناسائی کی معمولی سی رمق بھی موجود نہیں۔ وہ اب تک اس تصویر پر نظر نہیں ڈال سکا تھا جو وہ اپنا ہاتھ آگے کی طرف پھیلائے اسے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عجیب فضول انسان ہو، میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں، تم نہ جانے کیا بول رہے ہو۔ وہ خفا ہو کر وہاں سے پلٹنے لگی۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتی۔ رک جاؤ زارا، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارا یونیورسٹی فیلو قابل ہاں ہوں۔ وہ بے چین ہو کر اس کے پیچھے لپکا۔ شکن زدہ لباس اور بے ترتیب بالوں میں بھی ہمیشہ کی طرح دل سے قریب محسوس ہونے والی اس لڑکی کے غیر معمولی انداز نے اسے اپنا غم بلا کر اس کی فکر میں مبتلا کر دیا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے دوست، یہ تعارف کرانے کے باوجود تمہیں نہیں پہچانے گی۔ ایک چہرے اور ایک نام کے سوا یہ سب کچھ بھول چکی ہے۔ دائیں جانب سے نمودار ہونے والے ایک شخص نے قریب آ کر اسے ٹوکا تو وہ ٹھٹک کر اس سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں شرجیل ہوں، زارا کا بھائی۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے رسمی جملہ ادا کرتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن زارا ادھورے سوال کے ساتھ نظریں قریبی بینچ کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ وہاں بیٹھی تصویر کو اپنے سامنے کیے سرگوشی میں کچھ کہہ رہی تھی۔ زارا نہیں رہی، جلی ہو گئی ہے۔ شرجیل کی آنکھوں میں گہرا کرب تھا۔ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اس کی اپنی آواز سرگوشی میں ڈل گئی۔ شادی کے محض 8 ماہ بعد اپنے عزیزم جان شوہر کو کھو بیٹھی،
اور اس کے بعد سمجھو خود بھی ہمیں نہیں ملی۔ شرجیل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اوہ آئی ایم سوری۔ کیا ہوا اس کے شوہر کو؟ مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے اسے زارا کا وہ خوشی سے گلناز ہوتا چہرہ یاد آ گیا جو اس نے آخری بار اس وقت دیکھا جب وہ دوستوں میں اپنی منگنی کی مٹھائی بانٹتی پھر رہی تھی۔ آئیں وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شرجیل نے اس بینچ کی طرف اشارہ کیا جو زارا کے عین مقابل رکھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اسد مطلب اس کا شوہر آرمی میں تھا۔ شادی کے محض 4 ماہ بعد ہی سے اسپیشل مشن پر ملک کے حساس علاقے میں بھیج دیا گیا۔ ایک بہترین اسنائپر کی حیثیت سے وہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے بے حد معاون تھا۔ زارا اس کے وہاں جانے سے پریشان تھی لیکن اسد وقفے سے اپنی خیریت کی اطلاع بھجوا کر اسے مطمئن کر دیتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں اس کی خیریت کی بجائے شہادت کی خبر ملی۔ اس خبر کو سن کر زارا کی حالت بے حد خراب ہو گئی اور اس کا بی پی اس حد تک شوٹ کر گیا کہ وہ اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی کھو بیٹھی۔ شرجیل اس سارے قصے کو سناتے گویا دوبارہ اس کرب سے گزر رہا تھا۔ بچہ بچ جاتا تو شاید زارا کو جینے کا کوئی جواز مل جاتا، بس وہ جیتے جیتے مر گئی اور اب ہم اس کی زندہ لاش کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ شرجیل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کوئی علاج؟ کئی ماہر نفسیات کو دکھایا لیکن سب کچھ بے سود۔ معالجین کہتے ہیں یہ خود اس صورتحال سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مریض تعاون نہ کرے تو علاج لا حاصل ہوتا ہے۔ شرجیل کے ہونٹوں پر ایک بار پھر سرد آہ نکل گئی۔ اتنے دنوں سے یہی حال ہے کہ کسی بھی وقت گھر سے اسد کی تصویر ہاتھ میں نکل پڑتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی پھرتی ہے کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے۔ ہم بھائیوں میں سے کوئی بھی اسے ڈھونڈ کر گھر واپس لے جاتا ہے لیکن یہ موقع پا کر پھر دوبارہ کسی دن نکل پڑتی ہے۔ شرجیل ساری بات بتا کر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا جبکہ وہ تو کچھ کہنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ جس لڑکی کو اس نے پلکوں پر بٹھا کر رکھنے کا خواب دیکھا تھا وہ اتنے شدید کرب سے گزر رہی ہوگی اس کا تو اسے بھول کر بھی خیال نہیں آیا تھا۔ تم تو جانتے ہی ہوگے کہ میری بہن کیسی چہکتی بلبل جیسی تھی۔ دعا کرنا کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہماری بلبل ایک بار پھر چہکنے لگے۔ اس کے لیے اس کا زارا کا کلاس فیلو ہونے کا حوالہ کافی تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی تفصیل نہیں پوچھی تھی۔ اس نے ساری دنیا سے بے نیاز سامنے بینچ پر بڑی بہن کو قدرے بلند آواز سے پکارا۔ اس کے یوں پکارنے پر وہ اس طرح چونکی کہ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ذرا فاصلے پر قابل ہاں کے قدموں کے قریب آ گری۔ اس نے جھک کر تصویر اٹھائی اور پہلی بار تصویر میں موجود چہرے کو دیکھا۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کاغذ پر بنا ایک سکیچ جس پر ZA کے دستخط تھے اس کے نظروں کے سامنے لہرا گیا۔ وہ جو اس روز اس کی گولی کا نشانہ بن کر زندگی کی بازی ہار گیا تھا کوئی اور نہیں، زارا کا شوہر اسد تھا۔